अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक और ज़बरदस्त क्राइम स्टोरी जिसका नाम है सज़ाए मासूमियत। रात 8 बजे मैं घर जाने का इरादा कर ही रहा था कि एक शख्स मुझसे मिलने चला आया। कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया, मलिक साहब, मास्टर अलमदीन आया है, आपसे मिलना चाहता है। क्या काम है उसे? तुमने पूछा नहीं? पूछा था जी, मगर उसने कुछ बताया नहीं। कहता है आप ही को बताएगा। अच्छा ठीक है, उसे अंदर भेज दो। कुछ ही देर के बाद एक दुबला पतला दराज कद शख्स मेरे सामने खड़ा था। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। रंग सांवला, आंखें रोशन और चेहरे पर मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसने शरई दाढ़ी रखी हुई थी और सर पर चिना कैप पहनी हुई थी। उसने आती अदब से मुझे सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब देने के बाद बैठने का इशारा किया। वो बैठ चुका तो मैंने उसकी आमद का मकसद दरियाफ्त किया। उसने जवाब दिया, मलिक साहब, मेरा नाम अलमदीन है। मैं इस इलाके के वाहिद स्कूल में पढ़ाता हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि आज थाने में परवीन के घर वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। वो कल शाम से लापता है। मास्टर जी, आपने ठीक सुना है, हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और इंशाल्लाह बहुत जल्द परवीन को तलाश भी कर लेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह आपको हयाती दे। मलिक साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अपने दिल की बात आपसे कैसे कहूँ। पता नहीं इस बात की कोई अहमियत है भी या नहीं, मगर मैं इसकी वजह से बहुत उलझा हुआ हूँ। मास्टर अलमदीन के चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमायाँ थे। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, मास्टर जी, ऐसी क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? मैंने देखा वो तज़ब्ज़ुब का शिकार था। आपकी परेशानी का ताल्लुक़ कहीं गुमशुदा परवीन उर्फ़ पीनो से तो नहीं? अगर आप पीनो से मुतल्लिक़ कोई बात जानते हैं तो ज़रूर हमें बताएं। हो सकता है आप ही की वजह से हम पीनो का कोई सुराख लगाने में कामयाब हो जाए। शायद वो बात इतनी अहम ना हो, मगर अहम और गैर अहम के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये फ़ैसला करना हमारा काम है। क्या आपने पीनो को कहीं देखा है? कल शाम को देखा था जनाब। कल शाम के बाद ही से तो वो लापता है। आपने उसे कहाँ देखा था? शायद आपके इल्म में ये बात ना हो कि 2 माह पहले मेरा जवान बेटा मुझसे रूठ कर कब्रिस्तान में जा बसा था। मैं हर जुमरात को उसकी कब्र पर अगरबत्तियाँ जलाने बाकायदगी से जाता हूँ। वो चंद लम्हों तक खामोश बैठा खला में घूरता रहा। मैं साफ महसूस कर सकता था कि जवान बेटे की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया था। बोला, कल भी जुमेरात थी। मैं कब्रिस्तान से निकलकर घर की तरफ आने वाले रास्ते पर चंद कदम ही चला हूँगा कि परवीन मुझे सामने से आती हुई दिखाई दी। वो यकीनन उस वक्त अपने घर से आ रही थी। उस वक्त उसके साथ और कौन था? मास्टर अलमदीन ने अपनी बात पूरी की तो मैंने फ़ौरन सवाल किया, आपने उसके साथ साजिद को देखा था? वही साजिद, फजलदीन आराई का लड़का? नहीं जनाब, उसके साथ साजिद नहीं था। तो क्या वो अकेली थी? वो अकेली नहीं थी मलिक साहब। उस वक्त मगरिब की आज़ान होने ही वाली थी। मैं बहुत तेज़ी में था। मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द मस्जिद में पहुंच जाऊं ताकि बाजुमात नमाज अदा कर सकूं। आपने बताया है कि पीनो अकेली नहीं थी। अगर उसके साथ साजिद नहीं था तो फिर कौन था? क्या कोई घर ही का फ़र्द था उसके साथ? उसके साथ अल्लाह रखी थी, और इसी बात ने मुझे परेशान कर रखा है मलिक साहब। अल्लाह रखी कोई अच्छी औरत नहीं है। हमारे इलाके के शुरफा की राय उसके बारे में बहुत ख़राब है। आप फ़ीके के घर वाली की बात कर रहे हैं? जी हाँ मलिक साहब, वही अल्लाह रखी। मैं अल्लाह रखी और फ़ीके को अच्छी तरह जानता था। रफ़ीक और फ़ीका छोटी मोटी वारदातों के सिलसिले में कई बार जेल भी जा चुका था। उसे छोटे चौधरी रब नवाज़ की पुष्ट पनाही हासिल थी। हैरत की बात यह थी कि आज तक उसने अपने इलाके में कोई भी खिलाफ कानून हरकत नहीं की थी। उसके कारनामों से अब तक दूर दराज के इलाके मुस्तफ़ीद हुए थे। मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि पीनो वाले मामले में फ़ीका या उसकी बीवी अल्लाह रखी मुलव्विस पाई गई तो मैं उन्हें इबरतनाक सबक सिखाऊंगा। क्या आपको यकीन है मास्टर जी कि पीनो के साथ दूसरी औरत अल्लाह रखी ही थी?
اگرچہ میں اس وقت جلدی میں تھا، مگر میں اللہ رکھی کو پہچاننے میں بھلا کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ رکھی تھی۔ آپ کے خیال میں وہ قبرستان کی طرف گئی تھی؟ نہیں جناب، وہ قبرستان کے اندر نہیں گئی تھی۔ ماسٹر صاحب، آپ تو بہت جلدی میں تھے، آپ کو کیسے معلوم کہ وہ قبرستان کے اندر نہیں گئی تھی؟ کیا آپ رک کر انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں جناب، میرے پاس وقت بہت کم تھا، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک سکتا تھا۔ وہ تو اللہ رکھی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک تجسس سا پیدا ہو گیا تھا، اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک بار پلٹ کر دیکھ لیا تھا۔ اللہ رکھی اور پینو قبرستان سے بہت آگے نکل گئی تھی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ قبرستان سے آگے تو بڑی نہر تھی، وہ دونوں نہر کی جانب کیا لینے جا رہی تھیں، اور پھر شام کے وقت، اور شام بھی سردیوں کی۔ میرا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پینو کی گمشدگی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ رکھی کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، بشرط یہ کہ ماسٹر علم دین نے جو کچھ بتایا تھا وہ حقیقت ہو۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ علم دین نے دروغ گوئی سے کام نہیں لیا ہوگا۔ میں نے ماسٹر علم دین کا شکریہ ادا کیا اور اسے ہدایت کر دی کہ ان باتوں کا ذکر کسی اور سے نہ کرے۔ پھر 2-4 رسمی باتوں کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ پینو کی گمشدگی کی کڑیاں ایک ایک کر کے مل رہی تھیں۔ اس سلسلے میں چھوٹے چودھری رب نواز، اللہ رکھی اور اس کے شوہر رفیق اور فیقہ کی ذات شکوک و شبہات کے دائرے میں نظر آتی تھی، مگر دوسری جانب ساجد کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ اس کی گمشدگی ہنوز پردہ اسرار میں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل SI نزاکت شاہ کو ساجد کے بہنوئی خوشیہ کا ایڈریس دے کر لاہور بھیجوں گا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کہیں وہ وہاں تو نہیں گیا۔ میں خود کل اللہ رکھی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، اور بڑے چودھری حق نواز سے ملنا بھی بہت ضروری تھا۔ دوسرے روز میں تھانے پہنچا تو حوالات میں نذیر عرف جیرا کوچوان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ساتھ 22-23 سال کا ایک اور نوجوان بھی تھا، جو سر جھکائے ایک کونے میں اکڑوں بیٹھا تھا۔ میری آمد پر اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا تو میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے اسے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، وہ ساجد تھا۔ وہ اس وقت بڑی خراب حالت میں تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے تازہ چوٹوں کے نشان نظر آ رہے تھے، بعض زخموں سے خون بھی رس رہا تھا۔ لگتا تھا کسی نے اس کی خوب دھلائی کی ہے۔ میرے استفسار پر حوالدار فرمان علی نے بتایا کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ساجد اور جیرے کو لاری اڈے والے تانگا سٹینڈ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ بری طرح ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے، تاہم نذیر عرف جیرا کا پلہ بھاری تھا۔ وہ بڑی بے دردی سے ساجد کو زود و کوب کر رہا تھا۔ ساجد کا انداز دفاعی تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایک کانسٹیبل نے انہیں گتھم گتھا دیکھا تو پکڑ کر تھانے لے آیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ انہیں جیرے کے تانگے ہی میں تھانے لایا گیا تھا۔ میں نے تھانے کی دیوار کے ساتھ ایک تانگا کھڑا دیکھا تھا، وہ یقیناً جیرے ہی کا تھا۔ ملک صاحب، ہم نے ملزم ساجد کو گرفتار کر لیا ہے، اب آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، فرمان علی بولا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، سرفراز احمد کدھر ہے؟ سرفراز احمد ہیڈ محرر کا نام تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ تو ابھی تک نہیں آیا ملک صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ساجد کو لے کر میرے کمرے میں آؤ۔ اوکے سر۔ اور ہاں، جیرے کو ابھی نہیں نکالنا، ابھی اس کا بیان بھی ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ حوالدار ساجد کو لے آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ اس کی چال میں واضح طور پر میں نے نقاہت محسوس کی۔ وہ میری میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میز کے سامنے رکھی ایک کرسی پر اس نے دونوں ہاتھ ٹکا دیے۔ اوئے، سیدھا کھڑا ہو جا، یہ تھانہ ہے بچو، تیرے مامے جی کا واڑا نہیں ہے۔ اس کے ہونٹوں سے ایک دبی دبی کرا برآمد ہوئی۔ پھر وہ کرسی چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اوئے، کدھر تھا تو پرسوں شام سے؟ تیری بیبے نے یہاں آفت مچا رکھی ہے تھانے میں۔ وہ رو دینے والے لہجے میں گویا ہوا، میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا جناب۔ مصیبت کے گھوڑے ہمیں چراتا ہے، اپنی پینوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ اس نے حیرت سے ہمیں دیکھا اور بولا، پینوں کو کیا ہوا ہے؟ حوالدار نے اس کی کمر پر ایک دھموکہ رسید کرتے ہوئے کہا، اوئے، ہم سے الٹا سوال کرتا ہے؟ تم نے پینوں کو اغوا کیا ہے، ہم نے پینوں کو تمہارے اندر سے برآمد کرنا ہے۔ فرمان علی کا مکہ کھانے کے بعد وہ آگے کی طرف گرا تھا۔ اس کا سر میری میز سے ٹکرایا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیا زنانیوں کی طرح رو رہے ہو؟ اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور سچ سچ بتاؤ، پینوں کہاں ہے؟ میں پینوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔
میں تو خود بڑی مشکل سے جان چھڑا کر یہاں پہنچا ہوں۔ یہ ایسے نہیں مانے گا ملک صاحب۔ فرمان علی نے کہا، آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کے سارے کس بل نکال دوں گا۔ رب کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں تھانے دار صاحب، مجھے پینوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ جمعرات کو میں نے اسے دیکھا تھا، اس کے بعد میں فیکٹری چلا گیا۔ اور جمعرات کے فیکٹری گئے تم ابھی واپس لوٹ کر آ رہے ہو؟ بڑی لمبی لمبی شفٹوں میں کام کر رہے ہو تم آج کل۔ نہیں جناب، فیکٹری سے تو اس دن میں نے دوپہر ہی کو چھٹی کر لی تھی، پھر تم پینوں کو لے کر غائب ہو گئے تھے۔ نہیں تھانے دار صاحب، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر تم اب تک کہاں تھے؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے ایک تفصیلی بیان دیا جو میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پروین اور پینوں کے گھر والوں نے جب ساجد کا رشتہ ٹھکرا دیا تو ساجد کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ وہ پینوں کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا، مگر اس نے کبھی کھل کر اپنی چاہت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ساجد کے دل میں جاگزی خوف تھا۔ پینوں ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی، اس کے مقابلے میں ساجد خود کو بہت کم تر سمجھتا تھا۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ اس جیسے بدصورت لڑکے کو پینوں کے والدین اپنی فرزندی میں قبول نہیں کریں گے، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس لیے اس نے اپنے باپ فضل دین کو مجبور کیا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر پینوں کے گھر جائے۔ فضل دین اور بہار بی بی نے تھوڑی سی رد و قت کے بعد بیٹے کی فرمائش کے آگے ہتھیار ڈال دیے، مگر نتیجہ وہی نکلا جس کی پہلے سے توقع تھی۔ پینوں کے والدین نے ساجد کے رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ ساجد کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ اس روز کے بعد سے وہ اداس رہنے لگا۔ اس کا کام میں بھی جی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کئی بار خودکشی کے بارے میں بھی سوچا، مگر بنیادی طور پر وہ ایک بزدل انسان تھا۔ وہ اپنے اندر خودکشی کا حوصلہ پیدا نہ کر سکا۔ کبھی کبھی اس کے ذہن میں خیال آتا کہ وہ پینوں کو حاصل کرنے کے لیے چودھری رب نواز کے ٹکڑے کر دے، لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی وہ ہمت نہ کر سکا۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد تھک ہار کر اس نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا۔ وقوعے کے روز صبح ہی سے اس کا دل بھاری بھاری سا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی جب اس کا دل کام میں نہیں لگا تو دوپہر کے وقت اس نے چھٹی کر لی۔ اس نے سوچا لاہور میں بہن فردوس سے مل آئے۔ وہ گھر بتائے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا، مگر اس روز اس نے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا اور لاہور جانے کے لیے سیدھا اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے وہ آج رات ہی واپس آئے گا۔ وہ شام تک اپنی بہن بہنوئی کے ساتھ رہا۔ اب خاصی حد تک اس کے دل کا غبار جاتا رہا تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد اس نے ان سے رخصت کی اجازت لی اور واپسی کے لیے اسٹیشن کی جانب چل پڑا۔ اس کی بہن فردوس کا گھر نولکھا بازار میں تھا۔ وہاں سے اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ چند منٹ میں باسہولت اسٹیشن پہنچ سکتا تھا۔ وہ اسٹیشن کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے نزدیک سے ایک تانگا گزرتے دیکھا۔ تانگے پر کسی فلم کے بڑے بڑے بورڈ آویزاں تھے۔ تانگے کی اگلی سیٹ پر کوچوان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو بڑے تسلسل کے ساتھ ڈھول پیٹ رہا تھا۔ فلم کے بورڈ دیکھ کر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ چلو اس فلم کا شو دیکھتے ہیں۔ اس نے بورڈ پر سینما کا نام پڑھ لیا تھا۔ اس نے سگریٹ کے ایک کھوکھے والے سے مطلوبہ سینما کا پتہ پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ سینما چند قدموں کی دوری پر تھا۔ یہ اس کے لیے اور بھی اچھی بات تھی۔ وہ شو دیکھنے کے بعد بآسانی اسٹیشن پہنچ سکتا تھا۔ وہ شو دیکھ کر فارغ ہوا، اسٹیشن پہنچا اور ٹکٹ کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ اس کی جیب خالی تھی۔ کسی جیب کترے نے بڑی خوبصورتی سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ فلم دیکھنے کے بعد اس کے پاس بس اتنی ہی رقم بچی تھی کہ وہ گاڑی کا ٹکٹ خرید کر گھر پہنچ سکتا تھا۔ کچھ دیر تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ ایک خیال اس کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ واپس بہن کے گھر چلا جائے اور اس سے کچھ پیسے لے لے، مگر اس میں ایک قباحت تھی۔ اگر وہ نولکھا بازار جاتا اور وہاں سے واپس آتا تو اتنی دیر میں ٹرین نکل جاتی۔ ٹرین کی روانگی میں 5-6 منٹ ہی باقی رہ گئے تھے اور یہ اس کے گھر کی طرف جانے والی آخری گاڑی تھی۔ اگر یہ گاڑی نکل جاتی تو اسے بحالت مجبوری لاہور ہی میں رکنا پڑتا۔ اس صورت میں اس کے والدین کو جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا وہ اس کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون اتنا عام نہیں ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ گھر والوں کو اطلاع کر سکتا۔ اب وہ اپنی حماقت پر بری طرح پچھتا رہا تھا کہ گھر بتائے بغیر کیوں چلا آیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ آخر کار وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بلا ٹکٹ
گاڑی میں سوار ہو جائے گا۔ اگر راستے میں ٹی ٹی نے پریشان کیا تو وہ اس کی منت کر لے گا۔ وہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گاڑی نے اسٹیشن چھوڑا ہی تھا کہ اسے ایک ٹی ٹی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ دل ہی دل میں ٹی ٹی کو کوسنے لگا اور جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو کا ورد کرنے لگا۔ ٹی ٹی نے بوگی میں داخل ہوتے ہی مسافروں کے ٹکٹ چیک کرنا شروع کر دیے۔ وہ گھبرا گیا۔ اگر وہ فوری طور پر ٹی ٹی کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی۔ عین ممکن تھا کہ اس کی منت سماجت کا ٹی ٹی کے دل پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ گاڑی نے ابھی زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ ٹی ٹی اسے وہیں اتار دیتا۔ یہ صورتحال اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ ہر حال میں آج ہی اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس مسئلے کا فوری حل جو اس کی سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ باتھ روم میں گھس جائے۔ اس نے اس خیال پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور باتھ روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سامنے سے ریلوے پولیس کا ایک سپاہی آتا دکھائی دیا۔ سپاہی کے ساتھ سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک شخص بھی تھا۔ ساجد پر نظر پڑتی وہ چلا اٹھا، یہی ہے وہ بدماش، اسے فوراً گرفتار کر لو۔ ساجد ہونکوں کی طرح دیدے پھاڑے کبھی ریلوے پولیس کے سپاہی کو اور کبھی اپنے پیچھے ٹی ٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اس پر دو طرفہ افتاد ٹوٹ پڑی تھی۔ آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی تھی۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جائے تو جائے کہاں۔ اس دوران میں کسی من چلے مسافر نے گاڑی کی زنجیر کھینچ دی تھی اور گاڑی جو ابھی تک پوری طرح سپیڈ بھی نہیں پکڑ پائی تھی دھیرے دھیرے رکنے لگی۔ ٹی ٹی بھی اب پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ریلوے پولیس کے سپاہی نے آگے بڑھ کر ساجد کو کالر سے پکڑ لیا۔ اسی دوران میں ایک اور سپاہی بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ساجد کی جامع تلاشی شروع کر دی۔ اپنی مطلوبہ چیز کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد سپاہی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں ساجد کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کیا، پھر گرج کر بولا، اوئے بٹوا کہاں پھینکا ہے تو نے؟ کون سا بٹوا جناب؟ ہمیں فراڈی لگاتا ہے۔ ان باؤ صاحب کا بٹوا اور کون سا بٹوا؟ اس نے ساتھ آنے والے اس خوش پوش شخص کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے ان کا بٹوا نکال لیا ہے اور اب الٹا ہم سے پوچھ رہے ہو؟ اللہ پاک کی قسم میں نے ان کا بٹوا نہیں نکالا۔ جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، میرا بٹوا واپس کرو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پیشتر ہی سپاہی نے اس کے منہ پر دوسرا تھپڑ جڑ دیا۔ اوئے کھوچل، باؤ صاحب کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے خود تجھے دیکھا تھا۔ تو پلیٹ فارم پر بڑے مشکوک انداز میں ان کے آس پاس گھوم رہا تھا۔ بٹوا تو نے ہی نکالا ہے۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کر۔ گاڑی رک چکی تھی۔ ٹرین کے مسافروں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ ہر کوئی اپنا سامان چیک کر رہا تھا کہ مبادا ان کا کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو۔ سپاہی ساجد کو گھسیٹتے ہوئے دوسری بوگی میں لے جانے لگے جہاں ان کے سینئرز موجود تھے۔ شاید کسی جوڑ توڑ کا پروگرام تھا۔ ٹی ٹی نے انہیں آواز دے کر روک لیا۔ ایک منٹ صاحب، آپ کو زحمت تو ہوگی مگر مجھے بھی اپنا فرض پورا کرنے دیں۔ لا بھائی جوان، ذرا ٹکٹ تو دکھا۔ اس کے پاس ٹکٹ نام کی کوئی چیز ہوتی تو دکھاتا۔ وہ تو دوہری مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ جیب اس کی کٹی تھی اور اس پر ہی جیب کاٹنے کا الزام بھی لگایا جا رہا تھا۔ وہ تو اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب اس نے تانگے پر لگے فلمی بورڈ کو دیکھ کر فلم دیکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے پاس سے ٹکٹ برآمد نہیں ہوا تو ٹی ٹی نے خونی نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم تو مجھے شکل ہی سے جیب مار لگتے ہو، اوپر سے بغیر ٹکٹ سفر بھی کرتے ہو۔ بند کر دو بادشاہو اس کو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی تو جیلیں بنائی جاتی ہیں۔ انہوں نے شریف شہریوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ سپاہی اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ گاڑی دوبارہ حرکت میں آ گئی تھی۔ کافی دیر تک ساجد اور پولیس والوں کے درمیان میٹنگ جاری رہی مگر نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ اس کے پاس نذرانے کے طور پر پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے پاس سے مسروقہ بٹوا بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ آدھے گھنٹے کی تفتیش کے بعد جب گاڑی ایک قصباتی اسٹیشن پر رکی تو اسے اسٹیشن پر بنی پولیس چوکی والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ان پولیس والوں نے بد نصیب ساجد کو پوری رات اپنے پاس بٹھائے رکھا اور اس سے مٹھی چاپی کرواتے رہے۔ بعد ازاں جمعے کے روز اسے قصبے کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ مقامی پولیس والوں نے نئے سرے سے تفتیش کا آغاز کیا۔ ساجد کو ہر مرتبہ خوشگوار آغاز سے لے کر عبرتناک انجام تک اپنی کہانی دہرانا پڑی اور پولیس والوں کے تیز اور تیکھے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کدھر کے رہنے والے ہو؟ لاہور کیا لینے گئے تھے؟
اس نے بتایا اپنے بہنوئی اور بہن سے ملنے گیا تھا۔ جیب کہاں کٹ گئی؟ اس نے جواب دیا کہ فلم کا ٹکٹ لیتے ہوئے کسی جیب کترے نے اپنا کمال دکھا دیا۔ جیب کا خیال نہ رکھنے پر اسے سرزنش کی گئی۔ پھر سوال کیا گیا کون سے سینما میں فلم دیکھنے گئے تھے؟ اس نے سینما کا نام بتا دیا۔ اوئے کھوتے دے کھر، تمہیں شرم نہیں آتی ایسے سینماؤں میں جاتے ہوئے؟ وہاں تو بڑی واہیات قسم کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ حوالدار کے پاس کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے اضافہ کیا، اوئے چھچوندر کی اولاد، اتنی دور ٹوٹے دیکھنے جاتے ہو؟ سرکار مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ سینما ایسی گندی گندی فلمیں دکھاتا ہے، میں تو مغالطے میں مارا گیا جی۔ قصہ مختصر، ساجد جمعے کا پورا دن اور آنے والی رات بھی ان مقامی پولیس والوں کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتا رہا، اور آخر کار ہفتے کی صبح انہوں نے اسے جانے کی اجازت دی۔ اتفاقاً ایک ٹریکٹر ٹرالی والا اس علاقے کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ٹریکٹر ٹرالی والے سے لفٹ لے لی۔ ٹرالی والے نے اسے لاری اڈے کے نزدیک اتار دیا۔ یہاں ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ نذیر احمد عرف جیرا نے لاری اڈے پر ساجد کو دیکھا تو آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ساجد پر جھپٹ پڑا، پھر بڑے وحشیانہ انداز میں اس کی ٹھکائی شروع کر دی۔ ساجد جن تکلیف دہ حالات سے گزر کر آیا تھا ان کے پیش نظر اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک تو پولیس والوں نے اس کی خوب آؤ بھگت کی تھی، اس پر جیرے کی دھلائی وہ ادموا ہو گیا۔ بعد ازاں ان دونوں کو ایک کانسٹیبل پکڑ کر تھانے لے آیا۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر ساجد ابھی تک منظر سے غائب تھا۔ ساجد کے بیان کی روشنی میں پینوں کے اغوا کے سلسلے میں اس کی ذات شک و شبے سے بالا تر ہو گئی تھی، مگر قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے بیان کی تصدیق کی جائے۔ میں نے ساجد کا تفصیلی بیان نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، وقوعے کے روز یعنی جمعرات کو تم کون سی بس سے لاہور گئے تھے؟ میں بس سے نہیں بلکہ ٹرین سے گیا تھا۔ بسوں کا اڈہ نولکھا بازار سے ذرا دور پڑتا ہے، جبکہ ریلوے اسٹیشن سے نولکھا بازار بہت قریب ہے، اس لیے میں جب بھی لاہور جاتا ہوں تو ٹرین ہی سے جاتا ہوں۔ تمہارے پاس ٹرین کا ٹکٹ تو ہوگا؟ نہیں جناب، وہ میں نے بہن فردوس کے چھوٹے بچے کو کھیلنے کے لیے دے دیا تھا۔ اور رنگین فلمیں دکھانے والے سینما کا ٹکٹ؟ وہ تو ریلوے پولیس والوں نے نکال لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور حوالات میں بند کر دو، مگر دوسرے کمرے میں، اسے جیرے کے ساتھ نہ رکھنا۔ کانسٹیبل ساجد کو لے کر جانے لگا تو میں نے ساجد سے پوچھا، اوئے تم نے اب تک کچھ پیٹ میں بھی ڈالا ہے یا پولیس والوں کی خاطر تواضع پر ہی گزارا کر رہے ہو؟ کل دن میں 1 گلاس پانی پیا تھا جناب۔ میں نے کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ تھانے کے سامنے جو تندور ہے وہاں سے دال روٹی لا کر ساجد کو کھلائے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ASI نزاکت شاہ کو ساجد کے بہنوئی خوشیہ کا ایڈریس دے کر لاہور روانہ کر دیا تاکہ ساجد کے بیان کی صداقت کو پرکھا جا سکے۔ میں نے نزاکت شاہ کو تاکید کر دی تھی کہ وہ ہر حال میں آج ہی تفتیش مکمل کر کے واپس آ جائے۔ میں نے ڈانٹ کر اسے چپ کرا دیا، بکواس بند کرو، ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور سرکار، چپ کر کے سیدھا کھڑا ہو جا، تو نے مار مار کر اس بیچارے کا حلیہ خراب کر دیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو میں نے پھر سختی سے جھڑک دیا، پھر ایک تگڑے سے کانسٹیبل کو بلا کر کہا، 9-4 کے لتر سے ذرا اس لاٹ صاحب کی چترول تو کر۔ جیرے نے گھبرا کر اس کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، آ جا میرے بالما، تیرا انتظار ہے، ذرا ہمیں بھی خدمت کا موقع دو۔ جیرے نے پسو پیش کرنا چاہا تو حوالدار نے کانسٹیبل کے ساتھ مل کر اسے اوندا لٹکا دیا۔ پھر جیرے کی تشریف پر دھڑا دھڑ چھتر برسنے لگے۔ وہ ہر چھتر کھانے پر تکلیف سے بلبلا اٹھتا اور چودھری رب نواز کو پکارنے لگتا، چھوٹے چودھری صاحب مجھے بچا لیں، چھوٹے چودھری صاحب مجھے بچا لیں۔ اوئے چودھری صاحب کے گھوڑے، زیادہ کھپ نہ ڈال ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، جب اس غریب کو مار رہا تھا اس وقت تجھے خیال نہیں آیا؟ حیرت انگیز طور پر 5واں چھتر کھانے کے بعد جیرے کی آواز چودھری کے کانوں تک پہنچ گئی اور وہ اس کی داد رسی کے لیے آ گیا تھا۔ یقیناً یہ ایک اتفاق ہی تھا، ورنہ جیرے کی آہو بکا چودھری کی حویلی تک بھلا کیسے پہنچ سکتی تھی۔ چودھری دن دناتا ہوا سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے ساتھ جیرے کا باپ رحمت علی بھی تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے 2 کانسٹیبل بھی نمودار ہوئے۔ جناب، ہم نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ چودھری رب نواز نے کہا، ملک جی آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں، ایک تو جیرے کی بہن اغوا ہو گئی، اوپر سے آپ نے اسی پکڑ رکھا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
میں نے کانسٹیبلوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا، پھر رب نواز سے کہا، چودھری صاحب آپ ہمیں انصاف پڑھانے کی کوشش نہ کریں، ہم اپنے کام کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس دوران میں جیرا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چودھری نے کہا، آپ اس غریب پر خواہ مخواہ ظلم کر رہے ہیں، اگر کوئی اوپر کی کمائی کا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی توقع سے زیادہ ہی دوں گا۔ چودھری صاحب اس رقم کو اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھیں۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، ہم پر کبھی برا وقت نہیں آتا، آپ اپنی خیر منائیں۔ چودھری رب نواز سے ٹکر لینا آسان کام نہیں ہے۔ میں اس کی الٹی سیدھی باتیں خاصی دیر سے برداشت کر رہا تھا۔ وہ جامے سے باہر آنے لگا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ مجھے دھمکانے کی کوشش نہ کرو چودھری، میں نے تمہارے جیسے کئی طوفانوں کے رخ موڑے ہیں۔ اسے اپنی چودراہٹ پر بڑا ناز تھا۔ بولا، ملک صاحب ہم خاندانی چودھری ہیں، ہمارا خاندان عرصہ دراز سے اس علاقے پر حکمرانی کرتا چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا ہی سکہ چلے گا۔ آپ جیسے کئی تھانے دار آئے اور چلے گئے، ہماری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ اوپر تک پہنچ کے گمان میں ایک دن اوپر ہی پہنچ جاؤ گے۔ میں نے منی خیز انداز میں کہا، اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، اس نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھیجا ہے۔ خدا کے قہر سے ڈرو چودھری، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مجھے ڈر ہے کسی غریب کی آت تمہیں لگ نہ جائے۔ میں آپ کا خطبہ سننے یہاں نہیں آیا، مجھے بتائیں آپ جیرے کو چھوڑنے کے کتنے پیسے لیں گے؟ ہم نے جیرے کا اچار نہیں ڈالنا، آپ اسے اسی وقت چاہیں تو ساتھ لے جائیں۔ اس مستنڈے کو غنڈہ گردی کا انعام مل چکا ہے۔ آپ لوگوں کا اور کام ہی کیا ہے؟ بے گناہوں کو پکڑ کر کوٹ چڑھاتے رہتے ہیں اور اصل مجرم آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہوا ہو جاتے ہیں۔ اب تک آپ نے ساجد کے بارے میں کون سا تیر مار لیا ہے؟ ساجد کا کوئی سراغ ڈھونڈا آپ نے؟ پینوں کو برآمد کیا آپ نے؟ ہم نے ساجد کو ڈھونڈ لیا ہے اور پینوں کو بھی برآمد کر ہی لیں گے۔ جیرے نے جلدی سے کہا، چودھری صاحب ساجد حوالات میں بند ہے، میں نے اسے لاری اڈے پر دیکھتی ہی تاؤنی لگانی شروع کر دی تھی، پھر ایک سپاہی ہمیں پکڑ کر تھانے لے آیا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ پولیس نے تمہیں لاری اڈے سے گرفتار کر لیا ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں کس سلسلے میں پکڑا گیا ہے۔ تھانے دار صاحب ملزم آپ کے قبضے میں ہے، پینوں کو برآمد کرنے میں اب کس بات کی تاخیر ہے؟ آپ پینوں کے کیا لگتے ہیں؟ پینوں رحمت علی کی دھی ہے تھانے دار صاحب، اور میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ آپ اپنی خیر خواہی تھانے سے باہر ہی جتائیں تو بہتر ہوگا۔ پینوں کے باپ نے منہ میں گھنگھنیاں نہیں ڈال رکھی جو آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں، کچھ اس غریب کو بھی بولنے کا موقع دیں چودھری صاحب۔ چودھری خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے رحمت علی سے کہا، اسے لے جاؤ یہاں سے اور اس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھو، ورنہ کسی لمبی چکر میں جیل چلا جائے گا تمہارا بیٹا۔ اس کے چال چلن بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ چھوٹے چودھری رب نواز کا رویہ مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ پینوں چودھری کو سخت ناپسند کرتی تھی اور اپنے گھر میں اس کی آمد سے نالاں تھی، مگر اس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ اگرچہ اس کا باپ رحمت علی اس کا طرفدار تھا، مگر اس کی ماں بشیرہ اور بھائی جیرے کا ووٹ چودھری کے حق میں تھا۔ میں نے سنا تھا پینوں ایک دو بار ڈھکے چھپے الفاظ میں چودھری کی بے عزتی بھی کر چکی تھی اور ایک مرتبہ چودھری کی دست درازی کی کوشش بھی اس نے ناکام بنا دی تھی۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں چودھری کی ذات شک و شبے سے بالا تر نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی ذلت اور ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے پینوں کو اغوا بھی کروا سکتا تھا۔ اگر ایسا تھا تو پھر پینوں کی بازیابی کے لیے مجھے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ چودھری رب نواز پر ہاتھ ڈالنے کے لیے خصوصی انتظامات کی ضرورت تھی اور اس سے پہلے اللہ رکھی سے ملنا بھی بہت ضروری تھا۔ میں ایک دوسرے SI امیر بخش کے ساتھ تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ فضل دین اور اس کی بیوی باہر آ گئے۔ تھانے دار صاحب میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے اس کو مارا تو نہیں؟ وہ تھا کہاں اتنے دن سے؟ آپ کو وہ کہاں سے ملا؟ تم بالکل بے فکر رہو، وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ حوصلے سے کام لو بی بی، شکر کرو کہ وہ مل گیا ہے۔ ابھی وہ حوالات میں بند ہے، تم چاہو تو جا کر مل لو۔ ساجد کے باپ نے کہا، پر تھانے دار صاحب میں نے تو سنا ہے آپ نے ساجد کو جیرے سے جھگڑا کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ جیرے کو تو آپ نے چھوڑ دیا اور میرا ساجد حوالات میں پڑا ہے، یہ کیا بات ہوئی تھانے دار صاحب؟ بات بہت لمبی ہے اور خاصی پیچیدہ بھی، تھوڑا انتظار کرو۔
سب تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ میں ابھی ساجد کو لے کر جاؤں گی۔ بہار بی بی نے ضدی لہجے میں کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے بی بی، تمہارا بیٹا بالکل محفوظ ہے، کوئی فکر فاقے کی بات نہیں، ہم آج ہی اسے چھوڑ دیں گے، کچھ ضروری تفتیش باقی ہے۔ ساری تفتیش ہمارے ہی لیے تھانے دار صاحب؟ وہ برہمی سے بولی۔ ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ میں تمہارے درد کو سمجھ رہا ہوں، مگر ہمیں بھی کچھ قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے۔ تم اطمینان رکھو، تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ قانون کی حفاظت میں۔ پھر میں نے حوالدار فرمان علی سے کہا کہ وہ انہیں ساجد سے ملاقات کے لیے لے جائے اور اسے تاکید کر دی کہ ہماری واپسی تک وہ تھانے ہی میں رہیں اور کسی بھی طرح کے کام کے لیے باہر نہ نکلے۔ پھر میں اور ASI امیر بخش اللہ رکھی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ رکھی کے گھر کا پتہ مجھے ماسٹر علم دین نے بڑی تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ اللہ رکھی کا گھر قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر تھا۔ اس کے گھر کی پکی نشانی وہ کھوہ تھا جو عین اس کے دروازے کے سامنے بڑے میدان میں واقع تھا۔ کھوہ کے پاس ہی بڑھ کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا چند بچے کھوہ کے پاس ہی کھیل رہے تھے۔ میں نے ایک 8 سالہ بچے کو آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ہم وردی میں تھے۔ وہاں موجود بچوں نے پولیس کا شور مچانا شروع کر دیا۔ میرا مطلوبہ بچہ میرے نزدیک آیا تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، کاکا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ معصومیت سے بولا، کادو۔ غالباً اس کا نام قادر یا قدیر ہوگا، مگر اس نے خود کو کادو کادو پکارتی سنا ہوگا، اس لیے وہ اپنا نام کادو ہی سمجھتا تھا۔ گاؤں دیہات میں یہ ایک عام سی بات ہے۔ اگرچہ مجھے اندازہ تھا کہ اللہ رکھی کا گھر کون سا ہے، تاہم میں نے احتیاطاً بچے سے پوچھنا بھی ضروری سمجھا۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے مطلوبہ دروازے پر دستک دی اور ہم ایک طرف ہٹ کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر دروازے کی کنڈی گرنے کی آواز آئی، پھر دروازے کا ایک پٹ ذرا سا کھل گیا۔ میں نے کھلے پٹ سے 2 نسوانی آنکھوں کو جھانکتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی سخت آواز میں پوچھا گیا، کون ہے؟ ہمیں اللہ رکھی سے ملنا ہے۔ کیا کام ہے اللہ رکھی سے؟ بہت ضروری کام ہے۔ کیا تم ہی اللہ رکھی ہو؟ دوسری جانب سے اثبات میں جواب دیا گیا، ہم تم سے پینوں کے بارے میں ضروری باتیں کرنے آئے۔ پینوں کے ذکر پر دروازے کے پیچھے سناٹا چھا گیا۔ پھر اس عورت نے کھردرے لہجے میں کہا، میں غیر مردوں سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس وقت میرا خاوند گھر میں نہیں ہے، جب وہ موجود ہو تو آنا۔ اتنا کہہ کر اللہ رکھی نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ میں نے جلدی سے اپنا دایاں پاؤں دونوں پٹوں کے درمیان رکھ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ اکیلی عورت کو دیکھ کر پریشان کرنے چلے آتے ہیں۔ بی بی سیدھی طرح ہمارے سوالوں کا جواب دو، ورنہ ہم سختی بھی کر سکتے ہیں۔ تھانے دار صاحب دھمکی دیں کسی اور کو؟ میں نہیں ڈرتی کسی سے۔ ہم کسی کے گھر سے کھاتے ہیں کیا؟ فضول باتیں بند کرو اور ہماری بات غور سے سنو۔ تم وہ ہستی ہو جس کے ساتھ پینوں کو آخری بار دیکھا گیا ہے۔ تم ہمیں بہت کچھ بتا سکتی ہو۔ تمہارے تعاون سے ہم پینوں کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ میں پینوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ ہماری معلومات غلط نہیں ہوتی اللہ رکھی۔ وقوعے کی شام پینوں اور تم ایک قبرستان سے آگے بڑی نہر کی طرف جاتے ہوئے دونوں دیکھی گئی ہو۔ ہمارے پاس بڑی معتبر شہادت موجود ہے۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو ہم تمہیں پینوں کے اغوا کے شک میں گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ تھانے کچہری کا تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ آپ خواہ مخواہ مجھے پریشان کریں، پینوں کے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ پولیس والے ہوتے ہی ناکارہ ہیں، مجرموں سے لمبی لمبی رقمیں بٹور لیتے ہیں اور ہم جیسے شریف لوگوں کو تنگ کرنے چلے آتے ہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ خاصی تیز ترار عورت تھی، اور تیز کیوں نہ ہوتی، آخر بیوی کس کی تھی۔ فیقہ وارداتیہ دور دور تک مشہور تھا۔ تم ہمیں زبردستی کے لیے مجبور کر رہی ہو، تمہیں گرفتار کر کے تھانے بھی لے جا سکتے ہیں، پھر حوالات میں تم ہر تعاون کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ وارنٹ کے بغیر آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اتنا قانون تو ہم بھی جانتے ہیں تھانے دار صاحب۔ ہاں بھائی، قانون کیسے نہیں جانو گی تم؟ فیقے کی بیوی ہو آخر۔ سنا ہے بڑی دہشت مچا رکھی ہے اس نے، مگر اب وہ بھی زیادہ عرصے تک بچ نہیں سکے گا۔ بہت سے ثبوت جمع کر لیے میں نے اس کے خلاف۔ وہ جھنجھلا کر بولی، جائیں جو جی چاہے کرے، میرا متھا کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ ایسے نہیں مانے گی ملک صاحب، آپ زبردستی دروازہ کھلوائیں۔ ٹھیک ہے،
میں نے کہا، پھر آنکھ دبا کر امیر بخش کو اشارہ کیا اور بآواز بلند اسے مخاطب کیا، میں دروازہ کھول رہا ہوں امیر بخش، تم جلدی سے اللہ رکھی کو گرفتار کر لو، یہ حوالات میں پہنچ کر ہی زبان کھولے گی۔ میری چال کامیاب رہی تھی، اللہ رکھی میری دھونس میں آ گئی۔ اس نے دروازے کا ایک پٹ کھول دیا۔ اب اس کا رویہ پہلے سے بہت مختلف تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی۔ اس نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، اندر آ جائیں تھانے دار صاحب، ایسی باتیں گلی میں کھڑے ہو کر نہیں کی جاتی۔ ہم اندر داخل ہونے لگے تو اس نے امیر بخش کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تم باہر ہی ٹھہرو، صرف تھانے دار صاحب اندر آئیں گے۔ میں نے امیر بخش کو وہیں رکنے کی ہدایت کی اور خود گھر کے اندر آ گیا۔ تاہم جب اللہ رکھی نے دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور کھلے ہوئے دروازے پر امیر بخش کو متعین کر دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔